बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। सऊदी शहजादे की जो अचानक पाकिस्तान आमद हुई, वज़ीर-ए-आज़म समेत 3 बड़ी अहम मुलाकातें और मुफाहमत के अमल पर बाकायदा तौर पर बातचीत है। आसिफ ज़रदारी को नया टास्क मिला। इसने सरकारी सतह पर इमरान खान और PTI को मुफाहमत की जो दावत दी, शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पर वार्निंग भी जारी कर दी गई कि मामलात ना बदले तो कौमी हुकूमत बनाकर नया वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा। वो किसे लगाया जाएगा वो नाम भी आपके सामने मैं रखता हूँ। अभी आज जो 23 मार्च के जलसे में 2 सालों में बड़ा कुछ बदला। परेड ग्राउंड की खाली कुर्सियां नजर आ रही थी, वजह क्या बनी? और पाकिस्तानियों पर जुल्म सितम करने वालों को आज बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए। कौन कौन से शख्स को क्या क्या मिला वो मैं आपको बताता हूँ। और PTI के ख़ास तौर पर लोगों पर जो जुल्म सितम करने वाले हैं उन्हें बड़े बड़े इनामात मिले। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत भी जो नईम पंजोता ने किस थाने में होगी, कौन सी दफात लगेगी, नईम पंजोता ने इस पर बड़ी अहम ट्वीट भी की। और रूस में जो बड़ा अहम मामला हुआ, वहाँ पर अब जो तादाद है वो तो 133 लोगों की हो चुकी है और ये दूसरा बड़ा रूस में हमला हुआ है। और इसका मैं पिछले वीलॉग में आपको जिक्र करना भूल गया था। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबरें जो बड़ी अहम है। शुमाली कोरिया ने भी एक बड़ा मिसाइल का तजर्बा भी किया। रूस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये दूसरी प्यूटन के सदर बनने के बाद हमला हुआ है। और तीसरी आलमी जंग का जिक्र भी आज हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के मामलात भी हैं, ये भी बड़ा मैं ज़रूर इस पर टच दूंगा। लेकिन सबसे पहले 23 मार्च जो पाकिस्तान का कौमी दिन, वैसे तो करारदाद आपको पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने सिविलियन ने बनाई थी, लेकिन अब ये कौमी दिन बन चुका है। 2 साल पहले यही जगह पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान इमरान खान जब चबूतरे पर खड़ा था तो न सिर्फ परेड ग्राउंड की कुर्सियाँ भरी थी बल्कि हर एक की छाती फ़ख्र से फूली हुई थी, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने इस्लामोफोबिया उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा, नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वकील था। इज़्ज़त और गैरत का इसने सबक दिया कौम को। पूरी दुनिया में बड़े बड़े तागूत की आंखों में आंखें डालकर बात की। 25 करोड़ लोगों को गैरत का सबक सिखाया। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये खौफ और डर, अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए बुलाना जायज़ नहीं, गुनाह अजीम है। ये 2 सालों में इसने जो कुर्सियाँ नहीं खाली हुई, लोगों का एतमाद, फ़ख्र, गुरूर, मान सब कुछ टूट गया। लोगों की इज़्ज़तें, जानें चादर चार दीवारी गई। लेकिन अफसोस का मुकाम पाकिस्तानियों को रोमांस भी ख़त्म हुआ। जो सुबह से शाम तक TV की स्क्रीनों से चिपक कर बैठते थे, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को भी देकर सलूट मार दिया करते थे, अब उनका वो भरोसा, एतमाद, इज़्ज़त, वो लाल किले पर झंडा, ग़ज़वा हिंद, ये तमाम चीज़ों से वो बरा हो चुके हैं। आज जो हुकूमत है वो ग़ुलामी की एक जदीद शक्ल है, जिसमें हर गुलाम के पास बहुत से गुलाम मौजूद है और बदकिस्मती से हर गुलाम अपने आप को एक आका समझ रहा है। अब ये लोग दिखाने के मसल्स, डोले, इनकी ताकत को लोग अब सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आज इनके चबूतरे पर आसिफ जरदारी जैसा कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त खड़ा था, लियारी गैंग, ज़ुहैर बलोच, रहमान डुकैत। वैसे तो इन लोगों को भी आज बुला लेना चाहिए था। माजी में आपको पता है ईद की त्यौहार पर डबल सवारी पाबंदी लगती थी, आज पूरे का पूरा इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। 23 मार्च 1940 आपको याद आया था, और एक 23 मार्च 2024 जहां जरदारी, आले शरीफ, चाको चौबंद गैरत के बगैर नजर आ रहे थे। लोग जानते थे किस किस्म के लोग हम पर मुसल्लत कर दिया है। हकारत और नफरत का ये लेवल इनको देख के लोगों का समझ आता है कि क्योंकि माँ जैसी रियासत जब अपने बच्चों का इस्तेहसाल करे तो फिर कोई भी बड़ा दिन हो, कौमी दिन हो, लोगों की दिलचस्पी नहीं। ये खाली कुर्सियाँ चीख चीख कर यही बता रही थी कि जिस आज़ादी के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा। 76 साल के बाद आज पाकिस्तान की कौम उसी आज़ादी से महरूम है। किस चीज़ की आज़ादी मनाए? हज़ारों बेगुनाह ख़वातीन और मर्द जेलों में 10.5 महीनों से कैद। पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान के खिलाफ जिस तरह जेलों में खुफिया ट्रायल करके बेबुनियाद तोशाखाना केस बनाए गए, और उसी स्टेज पर बैठा आसिफ जरदारी जिसने तोशाखाना से बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर कानून के गाड़ी ली, वो सदर बना हुआ है। उसके पहलू में शहबाज शरीफ, तोशाखाना समेत करप्शन, TT, मनी लॉन्ड्रिंग, दुनिया में सनद शुदा बदमाश, आसिफ जरदारी के जली बैंक अकाउंट, रेफरेंस, सब कुछ अब जानते हैं। सदारती इस्तिस्ना लेके बैठा हुआ है। तो इस दौरे तय म्यार को अवाम तारीख नहीं माफ़ कर सकती। जरदारी का इंतखाब अवाम ने तो किया नहीं, जिनका कमांडर उन्होंने किया है। अब जो वज़ीर-ए-आज़म है उसके भी हालात आपको पता है। आपको पता है कि हुकूमत चलाना उसके बस का काम नहीं है। अब ये जो मुफाहमत का रास्ता खुलने जा रहा है, जिसमें आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, देखें ये दोनों बड़े अच्छे डीलर बन सकते हैं, और डीलर हैं भी, ये लीडर नहीं है। आज हिंदुस्तान पर दहशत और हैबत की बातें कर रहे थे, आसिफ जरदारी ने कश्मीर का जिक्र भी किया। हिंदुस्तान आज जवाब क्या दे रहा है? अफसोस देखें, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो दहशतगर्दी की इंडस्ट्री बने हुए हैं, क्योंकि ये अपने लोगों पर जुल्म करते हैं। ये वो बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारी इनसे अब लड़ाई नहीं बनती भाई, हमारा मुकाबला चीन अमेरिका से, ये अफगानिस्तान ईरान से जाके लड़ें, मईशत में हमसे आगे निकल के दिखाएं।
بہرحال میں دوبارہ پاکستانی سیاست پہ آتا ہوں، ادھر نکل جاؤں گا۔ پاکستان کی سیاست میں یہ آصف زرداری ایک واحد کردار تھا جس نے 5 سال صدر کے طور پر ایسے پورے کیے کہ مفاہمت کے ایسے ایسے دروازے کھولے جس کی مثال پاکستان میں کبھی نہیں ملتی۔ اسے مرد مفاہمت کہا جاتا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں ویسے تو انہونیاں ہوتی ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں جو ہم نے خان کی مخالفت میں ایسے ایسے لوگوں کو بیٹھے دیکھا کہ جن کے بارے میں کہتے تھے ان کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ بھٹو کے قاتل ضیاء الحق کے روحانی جانشیر، بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہنے والے، انگریزوں کے کتے نہلانے والے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے، سڑکوں پر گھسیٹنے والے آصف زرداری، ان کے بارے میں کیا تھا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ نواز شریف کی جماعت آج آصف زرداری کے لیے ووٹ اکٹھے کرتی رہی، آپ نے دیکھا۔ پھر وہ ANP اور فضل الرحمان جو دشمن تھے ایک دوسرے مخالف تھے، وہ ہم نے بیٹھے PDM میں دیکھے، MQM کے لوگ دیکھے، باپ کے لوگ دیکھے، ایسے ایسے نظریے والے لوگ بیٹھے مفاد پرست ٹولے نشستوں کے لیے واردات کرتے رہے۔ یہ جو غیر فطری غیر قدرتی ملاپ تھا، انہوں نے آگ اور پانی کا بنا دیا۔ اب آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، لیکن جب آگ زیادہ بڑھ جائے تو پانی کو کھا جاتی ہے۔ تو ان کے درمیان جو قدرے مشترک ہے وہ صرف بغض عمران۔ اب عمران خان ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا تھا۔ تحریک انصاف تو بغیر نشان کہ قومی اسمبلی کی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے پھر بھی آگی، جو کچھ انہوں نے کیا واردات کی، اس کے باوجود جسے ابھی بھی کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نشستیں چھیننے کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ PTI اس حکومت کے وجود کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ مینڈیٹ چوری، ڈاکہ، الیکشن ڈکیتی، ہر آئینی فورم پر پاکستان سمیت انٹرنیشنل لیول پر اسمبلیوں میں احتجاج، اسمبلیوں کی کاروائیاں نہیں چلنے دیں گے۔ اب یہ پوزیشن یہاں تک پہنچ چکے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب میں بڑی سخت مشکلات ان کے لیے پیدا کریں گے۔ بظاہر فائدہ تو دیکھیں پیپلز پارٹی نے اٹھایا، آئینی عہدے بھی لے لیے، کابینہ میں شامل بھی نہیں ہوئے۔ آصف زرداری کو اس چیز کا اندازہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ملک اور حکومت نہیں چل سکتے جب تک مفاہمت نہ ہو، کیونکہ تصادم، احتجاج، اختلاف کسی بھی سسٹم میں دیکھیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو تحریک انصاف کو کچلنے کی طاقتور لوگوں نے ساری کوشش کر لی، جو کر سکا، وہ تھک چکے ہیں۔ اب آصف زرداری کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ وہ کانٹے چننے کا ماہر ہے۔ ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کو نظر آتا ہے کہ اب دیکھیں فیس سیونگ کا راستہ بھی نکالنا ہے، کوئی درمیانی معاملہ بھی نکالنا ہے۔ زرداری نے جو پہلا بیان دیا تھا کہ جس قدر مفاہمت کی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی، پھر اس نے اب جو باقاعدہ آج 23 مارچ قومی دن پر واضح طور پر ایک ایسے موقع پر اعلان کیا کہ آئیں مل کر مفاہمت کے راستے پر چلیں۔ تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اختلافات کو پس پوش رکھیں۔ بھائی آپ کا اختلاف ہے کہ آپ تو ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اختلاف میں تو تحریک انصاف ہے صرف، جو کہ عید کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں، جن کا مقبول ترین رہنما اس وقت جیل میں ہے۔ تو جو مفاہمت کا بادشاہ بنا ہوا ہے، جس نے پرویز مشرف کو اقتدار سے سمجھتا ہے مکھن سے بال کی طرح نکالا، پہلی مرتبہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف جو کامیاب کی، جس پر کوئی متفق نہیں تھا، یاد رکھے کوئی متفق نہیں تھا، اس نے وہ واردات کامیاب کر کے دکھائی۔ یہ اب دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف سے معاملات ٹھیک کرے گا۔ اور اس کی میں اگلی آپ کو بڑی اہم وجہ بتاؤں، یہ جو سعودی شہزادے کی اچانک پاکستان آمد ہے، یہ سعودی وزیر دفاع ہیں شہزادہ خالد بن سلمان، جو مہمان خصوصی بھی تھے، انہیں ایوارڈ بھی ملا آج۔ یہ حالیہ ملاقاتیں فضل الرحمان صاحب کی جو ہوئیں آپ کو یاد ہوگا، پھر آرمی چیف کی ہوئیں محمد بن سلمان سے، اس کے بعد شہباز شریف کا معاملہ، اب آصف زرداری کو فرنٹ پہ رکھ کے یہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش، یہ سمجھتے ہیں کہ فنکار ہے، یہ معاملہ چلا لے گا۔ تحریک انصاف کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں خان کا موقف تو سب کے سامنے کلیئر، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ابھی جو سعودی وزیر دفاع کی ملاقات ہے، اس کے بعد شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ بدلتی ہوئی تبدیلیاں میں دنیا میں اصل میں دیکھ رہے ہیں سعودی بھی، انہیں پتہ ہے کہ اصل آقا امریکہ ان کے بھی ہیں۔ امریکی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں امریکہ کے خلاف، وہ 1 انچ بھی نہیں چل سکتے۔ اسرائیل کے ساتھ جو ابراہم اکارڈ معاہدہ عرب امارات کا ہوا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ کے ان سے یہ بھی تسلیم کروا لے گا، اس کا ایک فون کال ہی سارے معاملات بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کی اتنی ضرورت نہیں۔ ڈونلڈ ایک چھوٹا سا افسر دیکھ لے پوری حکومتیں اس کا نام نہیں لے سکتے، تو اس لیے ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، پورا کریڈٹ سعودی عرب کو تاکہ چلا جائے، ایک بڑے بھائی کا کردار رکھ کے سامنے اسے لایا جائے۔ لیکن عمران خان کا جو پیغام بڑا واضح پیغام تھا آج کا، غلامی قبول نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی، عوام کی قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی شے پر کوئی کمپرومائز، کوئی معاہدہ نہیں۔ اور خان نے یہ عہد کیا قوم سے، اور یہی وجہ خان کے ساتھ قوم کھڑی بھی ہے۔ دیکھیں عمران خان کبھی مفاہمت اور ڈیل اور اس طرح کے سمجھوتے نہیں کر سکتا، اس نے بڑے آرام سے 2-3 چیزیں کلیئر کی ہوئی ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا، ان کے پاس معاملہ نہ بڑھا تو قومی حکومت بنا کے شہباز شریف کو معیشت نہ چلانے کی وجہ سے ویسے ہی فارغ کر دیں گے۔ محسن نقوی کو وزیر اعظم کے لیے منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ تلوار شہباز شریف کے سر پہ لٹکا دیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس کے اور زیادہ نقصان ہوگا انہیں مزید، کیونکہ نون لیگ جو اپنے خلاف آئی ہوئی عدم اعتماد، اس پہ لڑنا بھی پسند نہیں کرے گی، یہ بھی یاد رکھے۔ اور نواز شریف یہ ساری باتیں سمجھ چکا ہے، اسی لیے پورے سسٹم سے جو اس نے اپنے آپ کو مائنس کیا، اسے پتہ ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ PDM کی حکومت
یہ لینے کو اس وقت بھی نہیں تیار تھا پچھلی جو حکومت تھی 16 مہینے، آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد ان کی سیاست بند گلی میں گئی. اب موجودہ حکومت کے بعد ان کا سیاسی ووٹ بینک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ان کی آخری حکومت ہے، یہ جانتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا نیا دور جو ہے وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے، اور یہ بات انہیں پتہ ہے. اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جو اب محسن نقوی اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، محسن نقوی دیکھیں پی سی بی کا چیئرمین اور وزیر داخلہ، سینیٹر، نگران وزیر اعلیٰ، یہ ساری طاقت دکھا چکا ہے. اور محسن نقوی سب سے زیادہ طاقتور بندہ ہے ان کے لیے. شہباز شریف کی باتوں کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا. اور تو اور شہباز شریف نے نیا جو محمد اورنگزیب وزیر خزانہ لگایا، اہم ترین کمیٹیوں کی سربراہی دینے سے انکار کیا. 5 کمیٹیاں اہم ترین کابینہ کی جاتی ہیں اس کی سربراہی میں، شہباز شریف نے چاروں سے لے کے صرف 1 دے دی. اور جب اسحاق ڈار تھا سب اس کے معاملات کنٹرول میں تھے کیونکہ نواز شریف پیچھے تھا، آج وہ ہے نہیں. اب جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک آپ کو پتہ ہے سلسلہ نگران جو ان کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں، ان کی پوری تاریخ ہے. آپ 2013 کے الیکشن اٹھا کے دیکھیں، ہمیشہ نگران حکومت کے جو لوگ تھے انہیں نوازا گیا. یہ بیسیکلی ہرکارے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ کون تھا؟ نجم سیٹھی تھا. جب الیکشن ختم ہوا اسے چیئرمین پی سی بی لگایا گیا. جس طرح محسن نقوی کو 2013 میں وہ مصدق ملک تھا نگران وزیر بجلی، جب الیکشن ہوا بعد میں اسے وزیر اعظم ہاؤس کا ترجمان بنایا. 2013 میں چیف جسٹس تھا افتخار چودھری، اس کے بیٹے کو انہوں نے بلوچستان دے دیا تھا. اسی طرح 2013 میں آپ دیکھیں میں کو سربراہ تھا، بعد میں وہ ڈی جی اینٹی کرپشن بنا. ایک پوری لسٹ ہے ان کی پوری. 2024 میں نگران جو پی سی بی وزیر داخلہ، چیئرمین، سینٹ، یہ سارے عہدے بانٹے جا رہے ہیں کیونکہ یہی اصل لوگ، طاقتور لوگوں کے اصل ہرکارے ہیں. آج اس کے ساتھ 23 مارچ کو ایک اور بڑا آپ کو پتا ناپسندیدہ کام دیکھا گیا. آج کے دن پاکستان کے اہم لوگوں کو تمغے ایوارڈز دیے جاتے تھے، کوئی خدمات ہوں کچھ ہوں. آج وہ اہمیت اور عزت بھی مٹی میں مل گئی. ایوارڈ کسے مل رہا ہے؟ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو. پی ٹی آئی پر جتنا ظلم و ستم ان 2 سالوں میں ہوا اس پہ سے حلال امتیاز دیا جا رہا ہے، ذرا اندازہ کریں. اور پھر آگے واردات دیکھیں جو خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا اس پہ پورا مذہبی بیانیہ بنایا گیا تھا. ایک صحافی وقار ستی، جسے آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو، اس نے مذہبی نوعیت کی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنائی. خان کی تقاریر کے مختلف کلپس کاپی پیسٹ کر کے، کٹ پیسٹ جوڑ کے اس نے مذہبی منافرت بنائی، جسے خود اس وقت صحافیوں نے بھی کنڈیم کیا. سب لوگوں نے مشترکہ بیان دیا تھا کہ یہ ایک سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. اس پہ بھی دباؤ تھا، اس نے وہ ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دی بعد میں. لیکن یہ خطرناک کھیلنے کی وجہ سے انہوں نے خود کہا کہ وزیر آباد کا جو قاتلانہ حملہ تھا خان پر، وہ باقاعدہ پلان کیا گیا، اسے بھی حج تمغہ دے دیا گیا. سہیل وڑائچ صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی ہے. آصف زرداری بھنڈیاں کھاتا ہے، اس کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں. آصف وہ نہانے کی ویڈیو اس کو اس طرح کی، یہ سارے ایک دن جیو کے ساتھ اور قاضی فائز کو ڈرانے کے لیے مارشل لا لکھنے والے کالم، پیغامات کے، عمران خان کے والدین کو فرضی خط مخاطب کر کے لکھنا، الیکشن کی فضا بنانا، یہ بڑی خدمات انجام دی ہیں اس نے. اور پھر وہ محسن نقوی کے ایک رشتہ دار جگن، وہ انہیں ابھی اور رشتہ دار پولیس افسر ایک دوسرے کا ہاتھ چوم رہے تھے، جو وہ تمغہ امتیاز میزبانی اداکاری پہ. انسانی حقوق کی پامالی، عوام پر ظلم کے ایوارڈز ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے. یہاں نون لیگ کو باقاعدہ طور پر جو کہ سوشل میڈیا کی زینت ہے، پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ بھی عمران خان کے خلاف جو ویڈیو لگاتے ہیں، ہندوستانی میجر گورو آریہ، اسے پتہ نہیں کیسے بھول گئے. ان کے بس میں تو اسے بھی کوئی میڈل دے دیتے کیونکہ وہ بھی عمران خان کے خلاف بغض میں بہت آگے ہے. بہرحال، اور ایک اور شہباز شریف کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں کوئی خاتون اداکارہ ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اسے شہباز شریف بڑی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے اس کی پوری واردات، ایسی کہانی 5-6 اپنے بیوروکریٹس کی بیویوں سے اس نے شادی کی ہے، ان کی طلاقیں کروا کے، تو اسے بھی ایک خاتون کو ایک میڈل دے دیا گیا. اللہ اسے شہباز شریف کے شر سے بچائے. اور شاہد افریدی کو بلا کے وہاں سیلفیاں باقاعدہ دلوائیں گی جو اداروں میں بڑا تاثر پیدا کرے. اور شاہد افریدی کے اس وقت حال حقیقت میں وہی ہے جو عطا تارڑ ہے. جب عطا تارڑ اسکرین پہ ہے لوگ ٹی وی بند کر دیتے. شاہد افریدی کا بھی اس وقت یہی حال ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف بغض عمران، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ناکام شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت بہادر اور دلیر، اور دیکھیں حال ہی میں مجھے اس شخص سے سخت چڑ شروع ہوئی جب سیمی فائنل تھا. آپ وہ شکل دیکھیں، اس کی ویڈیو نکال کے دیکھیں ہندوستان کے میچ میں. یہ کبھی بھی کسی بڑے میچ کا پلیئر نہیں رہا. دلیری اور بہادری دکھاوے کے لیے لوگوں نے شلوار قمیض پہن کے ڈرامے، انتہائی بیوقوف اور جاہلیت کی انتہا. مجھے غصہ اس پہ کیوں ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. آسٹریلیا میں اس نے 24 کیمروں کی موجودگی میں جب گیند کو کاٹنے کی کوشش کی، مجھے آج بھی وہ سارے گوروں کا گروپ یاد ہے، کوئی 15 20 25 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ان کی جو تانے ہیں وہ آج بھی یقین کریں یاد ہے. ویسے تو یہ ہمیشہ بالز کاٹنے کا شوق ہے اس کو، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کاٹنے سے بال خراب ہو جاتی، وہ پھر کسی کے کام کی نہیں رہتی، الٹا نقصان ہے. اس پر بھی نقصان ہونے سے پابندی لگی تھی، اور بعد میں پاکستان کی جو بدنامی وہ الگ. یہ ہر دور میں جو لالچ کی لامحدودیت میں بھٹکنے والے لوگ ہیں. آج جھوٹوں میں دیکھیں سچ بولنا غداری ہے، اندھیروں میں چراغ جلانا بغاوت ہے، غلاظت کو بدبودار کہنا توہین ہے. اس طرح ان لوگوں کے بارے میں میرے خیال میں بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. تو بات کرتے ہیں روس کی اور فلسطین کی. ابھی فلسطین کے تو 170 دن ہو گئے، شہداء 32,000 تعداد ہو گئی ہے. روس کا میں ابھی بتاؤں تو ان کے 133 لوگ ہو گئے جو ابھی ان کا کنسرٹ کا معاملہ ہوا.
اور اس کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے دنیا کی جو سب سے بڑی اس نے لیا. ٹرمپ نے تو کہا اس نے بائیڈن نے بنائی ہے. اور اب پیوٹن کے صدر بننے کے بعد یاد رکھیں روس کی پہلے آئل ریفائنریز پر حملہ ہوا, اس کے بعد فرانس نے ابھی جو یوکرین کے دفاع کے لیے فوج بھیج رہا ہے, اور شمالی کوریا نے آج جاپان کے جو بیلسٹک میزائل وہاں مارا. تو یہ سارے معاملات میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے ذہن میں رکھیں, یہ سارے معاملات ذہن میں رکھ کے اب روس کے معاملے میں ہندوستان کی ایجنسی را کا, اسرائیل کی موساد کا نام بھی آ رہا ہے, CIA پہ الزام لگ رہے ہیں کہ ان ساروں نے مل کے یہ روس میں واردات کروائی ہے. اور ابھی اسرائیل کے چینل میں آپ کو دیکھیں نا, اسرائیل کا چینل نہیں, RT کی خبریں دیکھیں, اس میں باقاعدہ طور پر وہ روس کو بتا رہے تھے کہ آپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں معاملات, ہم بھی اس کا پھر بدلہ یہ ہوگا. اب پیوٹن نے جو بیان دیا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ یوکرین میں جو غیر ملکی افواج ہیں, اس نے کہا یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اور چین بھی امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ تائیوان میں اسلحے کی جو فراہمی آپ کر رہے ہیں یہ معاملہ بھی آگے بگڑے گا. بدقسمتی سے پاکستان دور دور نظر نہیں آ رہا. 23 مارچ آپ کو پتہ ہے بڑا دن تھا. ویسے تو ہم اس پوزیشن میں تھے کہ دنیا کے فیصلوں میں ہاں اور نہ کا اختیار ہمارا بھی تھا, جو خان نے آپ کو پتہ ہے ایک لیول پہ لے گیا تھا. یاد صادق تو کہتا تھا کہ باجوہ صاحب کی کانپتی ٹانگیں تھی, پسینے تھی, بزدلی تھی, یہ آپشن ختم ہو چکی ہے ہمارے پاس. لیکن اب ان کی جو پالیسی کا تسلسل جس میں تیسری عالمی جنگ کا معاملہ ہے وہ افغانستان اور ایران, ان کو بھی پاک شامل کرنا, امریکہ کو اڈے دے کے کچھ ڈالر شالر لینے کی, کیونکہ CPEC کی بندش سے یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک. چین کو آپ بنا رہے ہیں اپنا سامنے ایک قسم کا حامی تھا آپ کا, اور افغانستان کی جنگ میں کودنے کو تیار ہے. تو اللہ معاف کرے, یہ حالات ایسے ہیں اس وقت. میں انٹرنیشنل خبروں کا زیادہ ذکر نہیں کرتا, لیکن یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ سارے جو لوگ جا رہے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. وقت بچتا نہیں, ورنہ پھر کسی ویلاگ میں انشاءاللہ کور کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.